अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब। गुज़श्ता रात, आज क्योंकि यकम रमज़ान है, 23 मार्च भी है और एक बहुत अहम दिन है, रमज़ान के हवाले से भी उसका आगाज़ हो रहा है। और फिर 23 मार्च यौम पाकिस्तान का वो दिन जिसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, फिर एक स्ट्रगल की गई, ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया और फिर साल हा साल ये सरजमीन बे आइन रहा। उसके बाद 1973 में वो जमात जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो ये कहती है कि वो इस आइन की खालिक है। उसने इस सरजमीन बे आइन को वो ज़ाब्ते की किताब दी जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जाना है। उसके बाद इस आइन को पामाल किया गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स देखी, इसकी शक्ल तब्दील की गई और फिर इन्हीं सियासी जमातों ने इकट्ठा होकर इस आइन को इसकी असल सूरत में बहाल करने के लिए 18वीं तरमीम ये लेकर आए। 18वीं तरमीम के लिए मुख्तलिफ पार्टीज़ को इकट्ठा करना यकीनन एक मुश्किल अमल था। कल रात एक फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि फ़ैसला नहीं, हुक्मनामा जारी किया गया 8 सफ़ात पर मुश्तमिल, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके दस्तखत मौजूद हैं। और यक जुम्बिश कलम से पाकिस्तान में सूबा पंजाब के जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी कर दिया गया। 30 अप्रैल के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया था। सियासी जमातें अपने तौर पर तैयारी कर रही थीं और फिर अचानक हमें पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो अब वो जमात जो कि पाकिस्तान के आइन की खालिक है, जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करती रही है, आइन की बहाली के लिए किरदार अदा करती रही है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको अपनी एक बड़ी अचीवमेंट करार देती है, क्या वो इस फैसले के लिए ढाल बनेंगे? वो इससे एग्री करते हैं? क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस इस वजह से मुलतवी कर देना कि तासुर यह है कि एक मखसूस सियासी जमात इलेक्शंस जीत जाएगी, क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? अगर आज पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातें इस फैसले को बैक करती हैं तो मुस्तकबिल में क्या एक ऐसा ट्रेंड बन जाएगा, क्या इसकी राह हमवार हो जाएगी कि मुस्तकबिल में जो चाहे 4-5 बंदे हों वो मिल जाएं और उसके बाद इलेक्शंस को इंडेफिनेटली पोस्टपोन किया जा सके? पीपल्स पार्टी से इसकी पोजीशन पूछेंगे, आईनी माहिरीन से भी उनकी राय जानेंगे, एम्बेसडर अब्दुल बासित जो हैं उनसे भी बात करेंगे। पहले चलते हैं कमर जमान कायरा साहब के तरफ। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज़ जी आ रही है? कायरा साहब, पहले तो आप अपनी पार्टी पोजीशन दीजिएगा कि ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्या पीपल्स पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है? हाँ ईसा साहब, इस फैसले को देखने के 2-3 एंगल हैं। सबकी तरफ मैं मुख्तसरन अपनी गुजारिशात पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि एक आईनी तकाजा है। आइन कहता है कि 90 रोज में इंतखाब होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है उस पर। आइन कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं है। आइन का इनेकाद और इलेक्शन का इनेकाद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, बिल्कुल फैसला मौजूद है और उस फैसले का एहतराम होना है। अब दूसरी तरफ इस वक्त जो इलेक्शन कराने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना से, वजारत दिफा से और सूबाई हुकूमतों से उनसे जो सपोर्ट मांगी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद तो इलेक्शन नहीं कराता, पूरी मशीन उसने बनानी होती है। और पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र इंतखाबात का फेयर एंड फ्री इनेकाद जब कभी पुलिस के हाथों हुआ तो कभी फेयर एंड फ्री इंतखाब नहीं हो पाया। तो फौज जो है, फौज ने कहा कि हम इस वक्त दहशतगर्दी और मर्दमशुमारी के अमल में इस वक्त शामिल हैं, लिहाजा हमारे लिए इतनी फौजी ताकत फराहम करना कि हम फौजियों को या फौजी कुव्वत को पोलिंग स्टेशनों पर डिप्लॉय करें, इतनी तादाद में फौज स्पेयर करना हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं, ये 30 अप्रैल तक। हाँ, अगर आप इसको थर्ड फोर्स के तौर पर रख ले कि हम रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करना हो तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट एक दिन की नहीं होती। ये डिप्लॉयमेंट कई हफ्तों पे मुश्तमिल होती है, क्योंकि पहले उनकी प्लानिंग होनी है, फिर डिप्लॉयमेंट होनी है, फिर उन्होंने सामान लेके आना है, फिर उसको रिजल्ट कंपाइल होने हैं, फिर पास उन्होंने डिसअसेंबल होना होता है। सो दूसरी तरफ वजारत खजाना है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है और उन्होंने कुछ पैसे दिए भी हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास मजीद पैसे देने की पोजीशन है नहीं। जरा
جو اپنے ڈیمانڈز ہیں وہ ذرا کم کریں. لیکن اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے اور روپی کی قدر گری ہے، اس کے نتیجے میں کوئی 60 ارب سے زائد کی ڈیمانڈ ہے، شاید یہ اس سے بھی بڑھ جائے. تو ان کا بھی یہ تھا کہ جی اس کو دیکھا جائے، جتنا ریشنلائز ہو سکتا ہے کیا جائے. پیسے تو کسی نہ کسی طریقے سے ارینج کیے جائیں گے. ایک صورتحال یہ ہے. پروونشل گورنمنٹس نے بھی کہا کہ ہماری پولیس کی ڈپلائمنٹ بھی اس وقت میجر جو ہے وہ کیونکہ مردم شماری کے عملے کے ساتھ وہ عملہ جو ٹیچرز ہیں وہی مردم شماری میں بھی جاتے ہیں نا، خانہ شماری میں. بالکل ایسا ہی ہے. باقی سٹاف ہے، انہی نے الیکشن کرانا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی اس وقت 30 اپریل کے اوپر ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ 30 اپریل تک مردم شماری کا عمل مکمل ہونا ہے. اس ڈیٹ پہ ہم وہ ریکوائرڈ تعداد فراہم کرنے سے قاصر ہوں گے، ہمیں اتنی ممکن نہیں ہے. یہ ایک لاجک ہے. دوسرا، پاکستان کے اندر الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. اس کے اوپر بہت میرے خیال میں کہ بہت ساری سینئر لوگوں کی وائس یہ تھی کہ آئین کا تقاضا، عدالت کا حکم بالکل محترم، لیکن ایک دن الیکشن ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے. اب جب قائرہ صاحب سوال آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ بہتر دلیل میں وزن ہے؟ اس دلیل سے شاید میں بھی اگری کرتا ہوں، عبد الباسط بھی اگری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اگری کرتی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. میں گزارش کرتا ہوں، اس پہ میں گزارش کرتا ہوں. بڑا شکریہ، آپ نے میرا آرگومنٹ کو آگے چلا دیا. دیکھیں، ایک جج صاحب نے جب فیصلہ ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں، پہلے تو آپ کو بتایا نا سپریم کورٹ کا، آپ تو اس کو کور کرتے ہیں. بالکل. سپریم کورٹ میں 9 رکنی بینچ بنا، پھر وہ 7 رکنی ہوا، پھر وہ 5 رکنی ہوا. اور اس کے اندر باقاعدہ جج صاحبان کا یہ بھی آبزرویشن تھی، جس کو بعد میں وزن نہیں دیا گیا، بینچ نے اس کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا. وہ یہ تھا کہ بلا شبہ آئین کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس صوبے کی اسمبلی توڑنے کا اختیار دیتا ہے، اور اسی طرح مرکز میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلی توڑے. اس کے اوپر کنڈیشنلٹیز لگاتا، آئین لکھ کے نہیں لگاتا. لیکن ایک کلیئر بات ہے کہ ایک اتنا مشکل، اتنا کمبرسم کام کسی ایک بندے کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا. اتنا سینسٹیو کام کسی کی ایک ول اور وش پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے حالات ہوتے ہیں کہ ملک چلنا ممکن نہیں رہا، صوبہ چلنا ممکن نہیں رہا، اسمبلی پرفارم نہیں کر پا رہی، لہٰذا ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ قائرہ صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں. کچھ لیڈرز ہیں، ان کے بیانات سن لیجئے جب وہ کہہ رہے تھے. اگر عیسیٰ میں 1 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ میں کیونکہ وہ آپ کی اس بات سے ریلیٹڈ ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اٹ از ویری ریلیونٹ کہ ایک شخص کی خواہش رہ جائے گی، پھر یہ پیچھے رہ جائے گی. آپ کر لیجئے. میں کوشش کرتا ہوں جلدی کوئی کر دوں. سو عرض یہ ہے کہ اس میں اس کی بونافائیڈی دیکھنی چاہیے تھی، نہیں دیکھی گئی، چلو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر، اور میں یہ بات پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھ کے اس بات کو سوچیں کہ الیکشن ایک وقت میں ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود اپنی حکومت میں این ای سی کی میٹنگ کی تھی. اس این ای سی کی میٹنگ میں تمام جماعتوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگلے انتخاب سے قبل ہم مردم شماری کرائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے حلقے بنا کے نئے الیکشن ہوگا. اب وہ بھی ایک تقاضا ہے، اور وہ بھی ایک قومی فورم ہے جس نے بنایا ہوا ہے. دوسرا، یہاں مردم شماری جاری ہے. 30 اپریل کو مردم شماری کا فائنل رزلٹ آ جانا ہے. 30 اپریل کے بعد ان کو 4 مہینے چاہیے ہوں گے نئی حلقہ بندی کے لیے. اگر آپ یہ سمجھیں، اس معاملے کو اس طرح دیکھا جائے کہ 30 اپریل کو یہ ہوتا ہے، 3.5 مہینے، 4 کے بجائے 3.5 مہینے میں وہ مکمل کریں، تو وہ جولائی کی کوئی 15 تاریخ تک حلقہ بندیاں مکمل ہو سکتی ہیں. نہیں قائرہ صاحب اپنے کچھ کولیگز کے بیان سنیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے آپ کے جو دلائل ہیں، جو آرگومنٹس ہیں، میں بہت ساروں سے ایک کرتا ہوں، لیکن میں I'll come back with my questions. یہ ذرا سنیے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. یہ 100 آدمی نے جس نے استعفیٰ دیا ہے، وہ استعفے آن دی فلور آف دی ہاؤس آگے کہیں گے جی ہم نے استعفے دیے، اسی وقت ایکسپٹ ہو جائیں گے. اور یہ دونوں اسمبلی جو ڈیزالو کر دیں، دیر ول بی نو بائی الیکشن، دیر ول بی جنرل الیکشن. اگر آپ واقعی انتخابات جلدی کرانے میں سنجیدہ ہیں تو آئیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی
اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجیں, ہم اسے ویلکم کریں گے. پنجاب اور کے پی دونوں ان کے پاس ہیں, آج ریزائن دیں, کل دوسرا دیں. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. آج پنجاب میں اس کی اکثریت بن چکی ہے, خیبر پختونخوا میں اس کی اکثریت ہے. دونوں اسمبلیوں سے صبح ریزائن کرے, فوری الیکشن کی طرف ہم نے جانا چاہیے, ہم جانے کے لیے. اچھا, اب ذرا قائرہ صاحب کو ان کی جماعت کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی بھی گفتگو الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے سنوا دیں. اگر ہم جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے, اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ جی قائرہ صاحب, مجھے اب یہ بتائیے کہ 2008 کا آپ نے الیکشن لڑا, آپ کو یاد ہوگا, اور 2008 میں جو پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال تھی, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی, وہ بھی آپ کو یاد ہے. اس کے بعد جو پاکستان میں خزانہ ہے, یہ تو 75-76 سال کی کہانی ہے. ہمیں کبھی نہیں یاد کہ تجوریوں کے منہ بھرے ہوئے تھے, اشرفیاں امڑ کر باہر نکل رہی تھیں. ہمیں تو نہیں یاد کہ پاکستان میں خزانہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہو کبھی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیشہ رہی. کیا یہ جو دلائل دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ ہمیں فلاں میٹنگ میں فلاں افسر نے یہ بتایا کہ یہ موجود نہیں ہے, اب وہ افسران جو ہیں وہ لگائے بھی اس حکومت کی طرف سے گئے ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ رپورٹ دی ہو کیونکہ حکومت نے کہا ہو, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی سالڈ آرگومنٹس ہیں جس کی بیسس پہ یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے؟ یہ سب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی میٹنگز کی, الیکشن کمیشن نے ان اداروں کو یعنی وزارت دفاع کو اور وزارت خزانہ کو بلا کے پوچھا اور انہوں نے اپنا ان رائٹنگ ان سے جواب مانگا. ان رائٹنگ جواب کو ساتھ اٹیچ کر کے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو کہا کہ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے. وزیر اعظم نے ان کو اپنی پوزیشن واضح کر دی اپنے الائز کے ساتھ مل کے کہ کیبنٹ کی رائے بھی یہ ہے. وہ رائے آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے درست نہ ہو, لیکن ہم نے جو سمجھا اس کو درست وہ رائے دے دی. نہیں, میں 2008 سے کمپیریزن چاہ رہا ہوں. آپ نے کیونکہ آپ نے یہ سارے انتخابات لڑے ہیں. میں کرتا ہوں, میں اس پہ بات کرتا ہوں. 8, 13, 18 اور اب کی بات کرتا ہوں, مجھے موقع دینا آپ کی بات. جی بالکل. کہ گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ 2002 میں, 2008 میں, 2013 میں اس وقت بھی دہشت گردی کا بہت شدید عالم تھا اور آج بھی دہشت گردی ایٹ رائز ہے. اور جس تیزی سے اب چیزیں بڑھ رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2008 والے حالات ہیں, 13 والے حالات ہیں, وہ بہت ہی خوفناک تھے, لیکن یہ خوفناک حالات بننے کے آثار موجود ہیں اور چیزیں ٹریگر کسی وقت ہو سکتی ہے. بٹ اس بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ کے ساتھیوں نے کہا, پہلے میری جماعت کی طرف سے تو یہی بات آئی کہ اگر ہم فوری انتخاب کے مخالف ہیں تو ہم ڈیلیڈ انتخاب کو بھی برداشت نہیں کریں گے, یعنی جو اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے اسمبلیوں کی ٹرم پورا ہونے کے بعد. اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے قائرہ صاحب, کیونکہ پنجاب دیکھیں, پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی, ڈو وی ہیو اے گارنٹی؟ ایک منٹ, یہ ایک اور بحث ہے, اس سوال کو بھی نہ رکھیں, پہلے سوال تو ختم ہونے دیں, اس سوال میں سے ایک اور بحث نکل جائے گی کسی اور طرف. ہاں, یہ آپ کا تحفظ درست ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے چیئرمین نے کیا کہا کہ ہم جلدی انتخاب کے بھی خلاف ہیں, ہم ڈیلیڈ انتخاب کے بھی رجسٹ کریں گے اور وہ وقت آئے گا تو بالکل کریں گے, اور آج بھی کہہ رہا ہوں. نہیں, لیکن اب یہ ڈیلیڈ انتخاب نہیں ہے. اب جب 30 اپریل سے یہ آگے چلا گیا ہے, آلریڈی اسمبلی کی ڈسولوشن. اب آپ کے سوال کے بعد مجھے تھوڑا موقع ملے گا تو میں آپ کے سوال جو ابھی آپ کر رہے ہیں ایڈریس ہو جائیں گے. صحیح, آپ اپنی جگہ مجھے بولنے دیں, میں اس کو ایڈریس کر دوں گا. چلیں جی, عرض یہ ہے, میں اپنی رائے دے دوں گا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ عیسیٰ میاں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مباحثہ اپنی جگہ, آئین کا تقاضے, عدالت کا فیصلہ, سب. کیا اس ملک کے اندر ایک وقت میں انتخاب ہونا درست نہیں ہے؟ کیا ملک کے فائدے کا کام نہیں ہے؟ کیا نئی مردم شماری, نئی حلقہ بندیاں, فاٹا بھی آپ کے ساتھ ہو, بلوچستان بھی ساتھ ہو, سندھ والے بھی ساتھ ہو, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. آپ ایک انتخاب کرائیں آج پرانی مردم شماری پہ, اور اکتوبر میں جو الیکشن ہو, اکتوبر کے بعد جو بائی الیکشن پنجاب میں ہوں گے نا بائی الیکشن, ان الیکشنز کے اندر پھر آپ کی حلقہ بندیاں پرانی ہوگی, نہیں ہوگی,
اور پھر وسائل کی تقسیم کے ایشوز ہوں گے. تو اتنی بڑی خرابیوں کا پیش خیمہ اگر آپ 2 مہینے ڈیلے کر کے اور اوپر سے بھی الیکشن نیچے لا کے انشور کر لیں. خیرہ صاحب میں آپ کی ہر بات سے ایگری کر رہا ہوں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس آئین کی کتاب کو خلق کیا ہے اس میں اس کی گنجائش مجھے نہیں نظر آئی. اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں, آئین کی اسی کتاب کے اندر غیر معمولی صورتحال کے لیے غیر معمولی فیصلے کرنے کی گنجائش موجود ہے, لیکن اس کے اندر صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی خواہش ہو تو ایسے ہو جائے, آپ میڈیا کی خواہش ہو تو ایسے ہو جائے. ہاں, اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے اس پہ راضی ہوں. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس نے الیکشن کرانا ہے, وہ اپنی کیپیبلٹی کی بات کر رہا ہے کہ میری استعداد نہیں ہے, میں نے جن اداروں کے کہنے پہ جن اداروں کی سپورٹ سے الیکشن کرانا ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر جماعتیں اس بات پہ قائل ہو جاتی ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت آپ میڈیا ہیں, آپ بھی قائل ہیں, عدالت کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے, اور آئین کے اندر غیر معمولی صورتحال کے لیے یہ گنجائشیں موجود ہوتی ہیں, وہاں 2+2 نہیں ہوتا. قاری صاحب السلام علیکم, میں عبد الباسط عرض کر رہا ہوں. میرا بھی ایک سوال ہے بے ضرر سا. کل جو امپریشن مجھے ملا وہ یہ ملا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ مجھے لگی, کیونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں جوائنٹ سیشن جو ہو رہا تھا اس میں کہا کہ جی کانسٹیٹیوشن کی ایک کلاز یہ بھی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. تو کل ہی پھر الیکشن کمشنر صاحب نے یہ اعلان بھی کر دیا, اور بالکل انہی خطوط پہ جن خطوط پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تقریر تھی. تو کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کے درمیان؟ آپ باسط صاحب کیونکہ حکومت میں رہے ہیں, بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سارے ادارے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں کرتے. اب اپنے ذرا اس آرگومنٹ کو اس طرح کھول دیجئے کہ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو الیکشن کرانا ہے, اس سے پہلے انہوں نے اپنا شیڈول دیا, نامینیشن پیپر فائل ہو گئے, اب وہ فیلڈ ورک کر رہے ہیں. وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی لسٹ دیں, ہمیں اتنے بندے چاہیے اور فلاں ڈیٹ کو الیکشن کرانا ہے. وہ وزارت خزانہ سے کہتے ہیں اتنے پیسے چاہیے, ہم نے مشینری خریدنی ہے, ہم نے یہ بیلٹ پیپر خریدنے ہیں, فلاں کرنا ہے, جو بھی سامان چاہیے ان کو. وہ پروونشل گورنمنٹس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو عملہ چاہیے وہ اس کی طرح تعداد دیجئے. یہ پروسیس کے اندر ہے نا. اور انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے, آج ہمیں جواب دیجئے, آج ہمیں جواب دیجئے, کیونکہ اگر اس سے ڈیلیڈ ہوتا ہے تو 30 تک الیکشن کرانا ممکن نہیں رہتا. تو آج آپ نے انشور کرنا ہے ہمیں جواب دیں. الیکشن کمیشن کے اس جواب کو یقیناً حکومت کے علم میں تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یقیناً وزراء کے علم میں تھا یہ ہو رہا ہے, یہ میڈیا ڈیبیٹ کر رہا تھا, ہم اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے, کوئی مان رہا تھا کوئی نہیں مان رہا تھا. لیکن اس کو یہ کہنا کہ جی آپس میں ہینڈ اینڈ گلوڈ ہو کے اور کنائیوینس کے ساتھ کیا گیا, یہ بالکل مبالغے کی بات ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں. صحیح. قاری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جو ہے چند بہت ہی اہم سوالات کرنے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قاری صاحب مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جانا ہے 5 منٹ مزید آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو آئی ول کم اسٹریٹ ٹو یو. آپ سے 2-3 بڑے آسان سے سوال کرنے ہیں. آپ کا جو آرگیومنٹ تھا اس حکومت میں آنے کا, پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں جانے کا, اتحادی حکومت بنانے کا, اور بڑے واشگاف انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور جو یک نکاتی ایجنڈا وہ یہ کہ الیکٹورل ریفارمز کی جائیں گی اور الیکشنز کی طرف بڑھا جائے گا. اس کے بعد اس موقف میں تبدیلی آتی گئی, اور تبدیلی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ جو یہ کہتی ہیں کہ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے پھر انتخاب ہوگا, پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا, پہلے عمران خان کی 200 پیشیاں ہوں گی پھر انتخاب ہوگا, پہلے یہ بھی نااہل ہوں گے پھر انتخاب ہوگا. آپ اس ایجنڈے کی سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے عیسیٰ, ایک ہے گورنمنٹ کی پالیسی, جماعت کی پالیسی اور حکومت کی پالیسی. ہر جماعت اس میں اپنی اپنی رائے رکھتی ہے, اور حکومت کی پالیسی جو ہے وہ کسی سیاسی تقریر کے یا کسی سیاسی مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے لیڈر کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اوپر مبنی نہیں ہوا کرتی. وہ اس پہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس کی, بلا شبہ ان کی تقاریر ایسی ہی ہونی چاہیے جو حقائق اور پالیسی کے مطابق ہو. لیکن بعض اوقات آپ کے علم میں ہے نا کہ ہم اپنے آرگومنٹ کو ذرا زوردار کرنے کے لیے بات میں اور تلخی کر دیتے ہیں.
نہیں لیکن اگر ان کی تقریر پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو تو پھر اس کا مطلب اور ہوتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قیادت نے تو واضح طور پہ کہا نا, یہ ان کی رائے ہے, اس کے بارے میں سوال ان سے پوچھ لیجیے. ہم سہولت کاری کرتے نظر آئے تو بالکل آپ کا حق ہے, مجھے کہیے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں عیسیٰ کہ جو ایک ہے ڈیمانڈ, اس وقت ڈیمانڈ آف دا آر کیا ہے, یعنی آئین کا تقاضا ہے, عدالت کا فیصلہ ہے. دوسرا, اگر ہم سارے اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ ایک الیکشن ایک دن میں ہونا پاکستان کے لیے اکنامکلی, پولیٹیکلی, ادروائز بہتر ہوگا. دیکھیے میری رائے, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں صحیح بھی, میری رائے میں اگر الیکشن ہم پہلے کراتے ہیں, یہ اس رائے سے, گورنمنٹ کی رائے سے ہٹ کے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. یہ الیکشن ویسے تو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی ہی صرف اپنے اس لیے تھی کہ میں نے الیکشن کرانے ہیں, تو وہ بھی اپنی رائے دوسروں پہ تھوپ رہے ہیں نا. لیکن اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں, نہیں ان کو جنرل الیکشن کا لارا لگایا گیا تھا, ان کو تو یہ کہا گیا تھا آپ تحلیل کر دیں, سارے الیکشن کروا لیتے. نہیں, لارا کس نے لگایا تھا؟ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے باتیں ہوئی تھی یار, ان کی طرف سے گالیاں پڑ رہی تھی, ہماری طرف سے بھی جذباتی باتیں ہو رہی تھی, اور وہ باتیں ہم نے بھی کی تھی. ہم نے کہا تھا ہمیشہ کہ عمران خان اگر اپنے آرگومنٹ میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی پہلے اپنی اسمبلیوں سے تعلیم ختم کریں ان کو. وہ آپ کے دام میں پھنس گئے, آپ نے ٹریپ کیا آپ نے ان کو. ٹھہرے, اگر آپ ان باتوں کو اور ان جملوں کو پکڑ کے گفتگو کرنا چاہیں گے, میں ان کے دفاع میں یا ان کے خلاف باتیں کرتا رہوں گا, آپ میرے خلاف باتیں کرتے رہیں گے, میں اس کو ڈیفینڈ کرتا رہوں گا. صرف سوال یہ ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ ہے پاکستان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے, اور آگے بڑھنے کا بہتر رستہ کون ہے. ماضی میں کی گئی باتوں کی بنیاد پہ بہتری آ سکتی ہے, یا آج بیٹھ کے عقل و شعور سے بہتر فیصلے کر کے آگے بڑھنے کا رستہ پیدا ہو سکتا ہے. اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ مردم شماری کا عمل جاری ہے. مردم شماری ہمارے جیسی فیڈریشن کے اندر بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس کے مطابق اگر ہم ہلکا بندیاں کر کے نئے الیکشن میں جاتے ہیں, ساری جماعتیں اس میں آئیں, وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے. وہ ٹائم ہو سکتا ہے اکتوبر سے پہلے کوئی ایڈجسٹ ہو جائے, جماعتیں اس پہ راضی ہو جائیں, یہ سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں. خان صاحب کو چاہیے کہ یہ بات مانے, اور عدالت کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کے لیے گنجائش پیدا کرے. جو ملک کے مفاد میں ہے, وہ پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہے, وہ مسلم لیگ کے مفاد میں ہے, پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے, اس کو چھوڑ دے. کسی کا نقصان ہوتا ہے, کسی کا نفع ہوتا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں, یہ آرگومنٹ یہ ہے, آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے موقف میں بات کریں گے, میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا, آپ ان کے خلاف بات کریں گے, یا میں پی ٹی آئی کے اوپر اٹیک کروں گا, آپ اس کی بات کریں گے, یہ کسی طرف بات لگے گی نہیں. یہ تو روز بحث ہو رہی ہے. اب اگر کنسٹرکٹیو بات کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہاں آئینی تقاضا بھی ہے, عدالت کا فیصلہ بھی ہے, حالات کا جبر بھی ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, لیکن پاکستان کا سٹیبلٹی جو ریکوائرڈ ہے ان الیکشن سے, اس کے آنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. کیا یہ نہیں ہوگا کہ یہ الیکشن اگر 4 مہینے پہلے ہو گئے تو لڑائی جو ہے وہ اور تناؤ اور بڑھ جائے گا, پولرائزیشن اور بڑھ جائے گی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک وقت میں الیکشن کرا کے ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے کہ مرکز میں, صوبوں میں کس کس کی گورنمنٹ آنی ہے, تاکہ سٹیبلٹی آئے. تو یہ بہتر نہیں ہوگا. تو اس طرف اس وقت بحث کو لے کے چلیے کہ جس سے کوئی فائدہ نکل سکے. اگر ماضی میں کس نے کیا کہا, فلاں جلسے میں کسی نے کیا کہا, فلاں پروگرام پہ بیٹھے قمر زمان نے کوئی بیوقوفی جھونک دی, تو اس کو پکڑ کے اگر گفتگو کریں گے تو پھر لیکن بس کوئکلی مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں آپ کے, میں تو آغاز سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو دلائل ہیں وہ خوبصورت ہیں, آپ کا جو آرگومنٹ ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن سے میں بھی ایگری کرتا ہوں. نمبر 1 وہ کانسٹیٹیوشن میں مجھے نظر نہیں آتا. نمبر 2 آپ کا آرگومنٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے اگر آپ کی حکومت کی پرفارمنس بہت اچھی ہو, اگر آپ کا IMF جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہو, پاکستان کو ایک اکنامک روڈ میپ نظر آ رہا ہو. فی الحال تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 10, 11, 12 جماعتوں کی حکومت ہے, یہ ان کے آپس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. 5 سال کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے, اور ایک پراپر منشور جس کے اوپر آپ ووٹ لے کر آئے ہوں, آپ اتھارٹی کے ساتھ فیصلے کر سکیں, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور تیسری بات, یہ میں اپنا کامنٹ دے رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا جواب دے دیجئے گا, ورنہ آپ کی مرضی ہے. محسن نقوی صاحب جو کہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ, اور ان کی ایک کابینہ ہے, وہ نان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگلے 6 ماہ یا 8 ماہ یا 10 ماہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے اسے میرے اوپر حکمران مسلط کر سکتا ہے؟ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں, میرے وسائل وہ نہیں استعمال کر سکتا. وقت کم ہے اور میرے پاس بھی ذرا کم ہے, میں نے جانا ہے, میں نے آپ کو سوال سمجھ دیا. عرض یہ ہے کہ 2008 میں 2007 کا جو انتخاب تھا, پشاور KPK کی اسمبلی, اس وقت کی سرحد اسمبلی,
یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی 1.5 مہینہ پہلے. دورانی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے, بالکل انہوں نے 1.5 مہینہ پہلے ڈیزالو کر دی تھی. الیکشن کا شیڈول آ گیا, الیکشن شروع ہوا, محترمہ کی شہادت ہو گئی, الیکشن 1.5 مہینہ ڈیلے ہو گیا. وہاں 5.5 مہینے کیئر گورنمنٹ رہی تھی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی انہونی ہونے لگی ہے, یہ پہلے ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہی ہوتے رہنا چاہیے, لیکن اگر کوئی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہوگا تو یہ ماضی میں ہو چکا ہے اور ہمارے اسی آئین اور قانون کے تحت ہو چکا ہے. دوسری بات, اب آپ کا سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ اب دیکھیں نا سوال اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا آرگومنٹ بہت مضبوط ہوتا اگر حکومت بڑا بہترین پرفارم کر رہی ہوتی. گزارش یہ ہے عیسیٰ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں. آئی ایم ایف کی جتنی شرائط ہے ہم نے وہ ساری شرائط مانی ہے, اور آپ لوگ ایک ایک چیز کے گواہ, آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میڈیا سے. سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نئی سے نئی شرائط رکھتے جا رہا ہے اور وہ پاکستان کو اس وقت ٹائٹ کیے ہوئے ہیں. ان کے کیا مقاصد ہیں, کس طرح کے ہیں, یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو شاید یہاں اس وقت میں ڈیبیٹ کرنا مناسب نہ ہو. لیکن یہ بتائیے کہ حکومت نے ان کی کون سی شرط ہے جس کو نہیں مانا, حالانکہ کوئی حکومت کوئی مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے آ کے غلط. پھر وہی بات آگی نا. مفتاح نے کہا, مفتاح کے تو اپنا ایک پرابلم ہے نا, وہ اچھے آدمی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سیاسی جماعتیں الیکشن کے نزدیک پہنچ کے ہمیشہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں ساری دنیا میں, کیونکہ لوگوں کو جو ماضی میں کیے گئے تلخ فیصلے ہوتے ہیں اس سے کچھ ریلیف ملے تاکہ انہیں ووٹ مل سکے. اگر ہم نے پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں آگ لگا دی ہے, یار ہماری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے, تکلیفیں بڑھی ہیں, یوٹیلیٹی بلز بڑھ گئے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں, ہم کوئی پاگل ہیں, ہم نے الیکشن میں جانا ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دو, بجلی مہنگی کر دو, تیل مہنگا کر دو, چیزیں مہنگی کر دو. یہ کون کرے گا؟ یہ کیوں کیا ہے؟ کیوں اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کیا؟ بیوقوفوں والا کام کیا ہم نے؟ نو, ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے. آپ کا خیال ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے ایجنڈا بنوا نہیں سکے, ہمارا خیال ہے ہم نے بہت کچھ بنوا لیا, لیکن ان کی شرائط اتنی آگے چلی جا رہی ہیں, اب ان کو رکنا ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اپنی خارجہ پالیسی کو بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کی شرائط مان کے ہم نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے. کوئی حکومت دنیا میں نظر نہیں آئے گی جس نے الیکشن میں جانا ہو اور 4 مہینے پہلے وہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہو, وہ تیل بجلی گیس مہنگی کر رہی ہو. ہم نے اس لیے کیا کہ پاکستان کی ضرورت ہے. درست. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب, بہت بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جانا ہے, آپ نے آلریڈی جو ہے وہ 5-7 منٹ یہاں پر ہمارے ساتھ گزارے. تھینک یو ویری مچ. باسط صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 صفحات پر مشتمل فیصلہ, بہت سارے, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ سنگین غداری ہے, قاہرہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. قاہرہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. اس میں صرف آخری جملہ. جی بالکل. شکریہ باسط صاحب, بہت شکریہ. گزارش یہ ہے, میں آپ سے اور آپ کے توسط سے سارے میڈیا سے گزارش کروں گا, لوگوں کے کہے ہوئے جملوں کو مت پکڑیے. اس وقت حالات کی نزاکت کو دیکھیے, آگے بڑھنے کا بہتر راستہ کیا ہے وہ دیکھیے, اور پاکستان میں سٹیبلٹی کس طرح آ سکتی ہے. یہ جو ایک دوسرے کی ہوتا ہے نا, لڑتے لڑتے ہو گئی گم والا کام, وہ نہ دیکھیے, بلکہ کسی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ میں لا کے پاکستان کو وے فارورڈ دیجیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. باسط صاحب, 8 صفحات الیکشن کمیشن کا حکم نامہ, فیصلہ نہیں ہے یہ, حکم نامہ ہے. اس حکم نامے پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تحریک انصاف کہتی ہے آرٹیکل 6 لگ جانا چاہیے. آرٹیکل 6 کیوں لگ جانا چاہیے؟ ہائی ٹریزن, کیوں؟ آئین کی سبورشن. کیوں, کس طرح آئین سے انحراف کیا انہوں نے؟ کس طرح آئین سے انحراف کیا؟ آپ بتائیں کس طرح نہیں کیا. آپ پہلے بتائیں, اپنا تبصرہ تو کر دینا تاکہ میں آپ سے بحث کر سکوں. ایسے مطلب مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, ٹریزن کیسے بھئی ہو گیا یہ؟ ٹریزن کیسے ہو؟ ٹریزن کیا ہوتا ہے باسط صاحب؟ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جو کہ کہا کہ جی 30 اپریل تک آپ یہ الیکشنز کروائیے پنجاب میں. اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا, 5 الیکشن کمشنر اور باقی جو 4 ممبران, انہوں نے کہا کہ جی الیکشنز ان وجوہات کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ٹریزن تو نہیں ہے. یہ وجوہات کون سی ہیں؟ یہ کنٹیمپٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی سپریم کورٹ کا ڈیسیشن انہوں نے نہیں مانا. یہ بھی اس سے بھی ابھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ٹریزن کہاں سے ہو گیا؟ انہوں نے کوئی ٹریزن تو نہیں کیا.
کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آپ ان پہ چارج لگائیے، میں اماد ماننے کو تیار ٹریزن ہوں۔ کیا ہے نا باسط صاحب، ٹریزن پہلے ہائی کس طرح ٹریزن ہو سن گیا؟ لینا کیا ہوتا ہے آرٹیکل 6۔ ٹریزن کس طرح ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میری بات سنیے گا۔ ہائی ٹریزن ہوتا کیا ہے؟ اینی پرسن ہو ایبروگیٹس اور سبورٹس اور سسپینڈز اور ہولڈز ان ابینس اور اٹیمپٹس اور کنسپائرز ٹو ایبروگیٹ اور سبورٹ اور سسپینڈ اور ہولڈ ان ابینس تو انہوں نے کوئی the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means۔ صاحب آپ ایسی لوز انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس کلاس کی کہ مجھے حیرت ہے۔ ارے واہ، میں انہوں نے کیا پروڈیوسر صاحب ایک منٹ باسط صاحب، نہیں آپ پہلے میری بات سنیے۔ لیٹر ایک سیکنڈ باسط صاحب سن لیں نا، لیٹر ڈسپلے ہونے دیں، مجھے بات کر لینے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ میری بات سنتے نہیں ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، اپنا تبصرہ بھی کر لیتے ہیں، جب میں بات کرتا ہوں آپ میری بات نہیں سنتے۔ یا فیصلہ چلا رہے ہیں آپ، لیٹر چلائیے۔ فروری کے مہینے میں چیف الیکشن کمشنر اور پریزیڈنٹ کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ سب پتہ ہے ہم سب یہ بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ الیکشن، مجھے کیوں نہیں پتا یہ آپ نے کس طرح کامنٹ دے دیا؟ آپ نے میرے متعلق یہ کامنٹ کیسے دے دی کہ مجھے پتا نہیں؟ کیونکہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے کنیکٹ ہی نہیں کر رہے آپ۔ میں کر رہا ہوں۔ اچھا میں کیا بات کر رہا ہوں، چلیں آپ بتا دیں۔ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ ٹریزن ہے، میں نے آپ سے کہا ٹریزن نہیں ہے، یہ ٹریزن ہو نہیں سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک کاروائی شروع کی انتخابات کروانے کی، سپریم کورٹ نے ان کو آرڈر دیا ہے کہ آپ یہ کروائیے، انہوں نے پروسیس شروع کیا، وہ پروسیس کہیں جا نہیں رہا، گورنمنٹ ان سے تعاون نہیں کر رہی۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے، لیکن ٹریزن کے زمرے میں یہ خدارہ نہیں آتا۔ اتنے میں آپ کو باسط صاحب، آپ نے میری بات سنی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ 18 فروری کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ایک خط لکھتے ہیں صدر پاکستان کو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آئینی ادارہ ہیں، اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں ہمارے لیے۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 2 پہ تیسری لائن وہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ یہ جو کل فیصلہ آیا ہے، یہ جنہوں نے آرڈر دیا ہے، اس میں 8 اکتوبر کا اعلان نہیں کیا، تو انہوں نے خود تو نہیں اعلان کیا، آئین اجازت نہیں دیتا۔ کس نے؟ اچھا مجھے بتا دیں، وہ 8 صفحات میں نے تو پورے پڑھے ہیں، کسی ایک ادارے نے نہیں کہا کہ 8 اکتوبر تک خزانہ بھر جائے گا، کسی ایک ادارے نے نہیں کہا کہ 8 اکتوبر تک دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے الیکشن کمیشن کے جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، میں اس کو کمپریہنسولی یا پورے کا پورا جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں تو آپ کی اس بات پہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا ٹریزن ہو گیا۔ باسط صاحب وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ میں آئینی طور پر نہیں کر سکتا۔ ٹریزن جو ہے لفظ بڑا اسٹرانگ ہے۔ باسط صاحب اچھا ایک سیکنڈ سن لیں، جملہ سن لیں نا سکندر سلطان راجہ کا، آپ سن لیں جملہ۔ جو سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ the commission, the constitution does not empower the commission to fix a date for general election to an assembly in case of dissolution۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ انہوں نے کنٹرڈکشن کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ آئین اجازت نہیں دیتا، جس چیز کی آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا وہ آپ اپنے فیصلے میں صادر فرماتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کرواؤں گا میں۔ کویسچن یہی ہے نا کہ میں اسی لیے میں نے باسط صاحب ویک آرگومنٹ نہیں، ویک آرگومنٹ نہیں ہے، ویک آرگومنٹ کی بات نہیں ہے، میں کوئی الیکشن کمیشن کا ممبر تھوڑی ہوں کہ مجھے کوئی فکر لاحق ہو، لیکن ایک لحاظ سے انہوں نے اگر ایک ڈیٹ دی ہے وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ سپریم کورٹ نے بریک کے بعد میں آپ سے ذرا تفصیل سے اسی پہ بات۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر along with the other members، جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے فیصلہ دیا۔ باسط صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیا جا سکتا تھا، میں نے کب جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر، آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں نا۔ میں دفاع کہاں کر رہا ہوں، میں تو آپ بریک کے بعد آپ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ میں بیک فٹ، باسط صاحب اسے کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا۔ نہیں، سافٹ ویئر اتنی جلدی میرا اپڈیٹ نہیں ہوتا، آپ وہ ریبوٹ پہ لگا ہوا تھا سسٹم، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ دیکھیے آپ نے جو سوال پہلے میں سے کیا تھا نا بریچ کا اور کنٹیمپٹ کا، میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بریچ ٹریزن آپ نے تو سخت لفظ استعمال کیا، This is high treason, he wrote۔ کوئی ٹریزن نہیں ہے۔ ایک بندے نے اپنے ہاتھ سے، سکندر سلطان راجہ صاحب نے صدر پاکستان کو لکھا کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے متعلق الفاظ کا چناؤ درست طریقے سے کریں، اور پھر انہوں نے لکھا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم الیکشن کی تاریخ دیں۔ کنسلٹیشن کے بعد ہم پریزیڈنٹس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں الاؤ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کہ ہم تاریخ دیں الیکشن کی۔ لیکن کل انہوں نے جو فیصلہ دیا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ آپ
پریزیڈنٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں, Yes. باقی لوگوں کے ساتھ Yes. کنسلٹ کریں So did they do? اور تاریخ آپ اعلان کریں. ٹھیک ہے, یہی ہوا. ہاں. پھر پریزیڈنٹ صاحب نے تاریخ دی ان کو, ہاں بالکل 30 اپریل, بلکہ ایک اور بھی کل کی تاریخ کس نے دی؟ الیکشن کمیشن ایک اور بھی تاریخ 8 اکتوبر کی تاریخ کس نے دی؟ صحیح 7 مئی 8 اکتوبر کی تاریخ کس نے دی؟ اس فیصلے میں جو کل انہوں نے دیا الیکشن کمیشن, کس نے دی؟ تو obviously اس نے الیکشن کمیشن تو غلط, یہی تو میں کہہ رہا ہوں باسط صاحب. یہ ہے, لیکن آپ اس کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں. آئسولیشن میں نہیں دیکھ رہا میں. قانونی پرسپیکٹو سے ہم یہاں بیٹھ کے نا گفتگو کو, لیکن قانونی اعتبار سے اس آرڈر کو جو الیکشن کمیشن ہے آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. چلے آپ کمپلیٹ کر لیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے کل کا, اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا کہ آپ 30 بیرس منیمم کوٹ آن کوٹ, اس میں آپ یہ الیکشن کروائیے. یہ اس کی کنٹینیویشن میں ایک آرڈر آ گیا ہے. This is not barest minimum. Number one. میں نے تو دیکھیں آپ سے اس روز بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اتنا سکم ہے کہ بیرس منیمم کو آپ کسی حد تک بھی لے کر جا سکتے ہیں. ویریبلز ہیں, مختلف ویریبلز ہیں. میں تو اس وقت بھی, میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے کہا سنو آپ کی بات, میں نے اس وقت بھی تنقید کی تھی کہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بیرس منیمم, ان کو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے چاہیے تھے. انہوں نے ایک دن کی وائلیشن بھی برداشت وہ الیکشن یہ بات ختم ہو جاتا. کیا ہو جاتا ہے اگینسٹ؟ وہ تو ہو گیا نا آلریڈی یار, وہ تو آلریڈی ہو گیا ہے. کل باسط صاحب انہوں نے الیکشن شیڈیول دیا, سن لینا آپ, انہوں نے الیکشن شیڈیول دیا. اب آپ کے آرگیومنٹ جو ہے نا, I don't see any life in your argument. For you. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے, آپ نے کہا کہ یہ توہین ہو سکتی ہے, کنٹمپٹ ہو سکتی ہے. باسط صاحب, چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ آئین مجھے اجازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروں. ٹھیک, فکس کروں اس کے لیے. انہوں نے وہ لکھا, کل انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ فکس کی ہے 8 اکتوبر. تو آپ ان کو اس 8 صفحات میں سن لینا, اس 8 صفحات میں کسی ایک ادارے نے, چیف سیکرٹری پنجاب کے میٹنگ کا تذکرہ کر رہے ہیں, آئی جی پنجاب کا, چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا, آئی جی خیبر پختونخوا, ڈی جی رینجرز کی بات کر رہے ہیں, وہ ایف سی کے بریفنگ کی بات کر رہے ہیں, آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر کی بات کر رہے ہیں, آئی بی کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک جگہ پر کسی ایک ادارے نے الیکشن کمیشن کو اپنی بریفنگ میں یہ نہیں کہا کہ ابھی یہ صورتحال خراب ہے, 8 اکتوبر کو خزانہ بھر جائے گا. سن لینا, یا انٹیریئر سیکٹری نے کہا ہو, یا ڈیفنس سیکٹری نے کہا ہو, یا جو سیکٹری ہیں ہمارے خزانہ کے, انہوں نے کہا ہو کہ 8 اکتوبر کو خزانہ بھر جائے گا, پیسے آ جائیں گے. ان کو کہا ہو کہ 8 اکتوبر کو دہشت گردی ختم ہو جائے گی اس ملک سے. نہیں تو آپ 8 اکتوبر, سن لینا, 8 اکتوبر کی ڈیٹ. آرگومنٹ سن لینا, آپ اسی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں نا. مسئلہ یہ, میں سمجھ گیا آپ کا آرگومنٹ کیا ہے کہ 8 اکتوبر کیوں دی ہے انہوں نے ڈیٹ. آپ کا یہی مقدمہ ہے نا کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیٹ رسٹ نہیں کر سکتا, میرے اختیار میں نہیں ہے, اور آج وہ ڈیٹ دے رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے اگر غلط انٹرپریٹ کیا ہے تو کل وہ پی ٹی آئی نہیں کہ سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن دائر کرے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئینی راستے تو کھلے ہوئے ہیں نا. لیکن آپ پہلے سے ہی کیوں ٹریزن کا الزام ان پہ لگا رہے ہیں؟ مجھے صرف اس بات پہ اعتراض ہے. باقی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ کنٹمپٹ لگاتا ہے, ان پہ ٹریزن لگاتا ہے, وہ 1-2 دن میں یہ بات ہی واضح ہو جائے گی. اس پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے تو کل بھی آپ سے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ عدالتیں ہماری ابھی صدیق جان کے معاملے اس طرح کل ایک اچھا کام ہوا, تو ممکن ہے کہ عدالت اپنا فیصلہ صحیح باسط صاحب, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میرے سامنے موجود ہے, پریامبل ہے اس کا, ابتدائیہ جو اس کا دیباچہ ہے, اس میں 3 پیراگراف ہے, میں آپ کی توجہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of people. کس کو اعتراض ہے اس چیز پہ؟ تو یہ چوزن ریپرزینٹیوز ہیں پنجاب میں جو کیوں نہیں ہے؟ ابھی تو نہیں ہے, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے. کیسے آتے ہیں؟ ایک بوجھ بن گیا ہے سارے. کیسے آتے ہیں چوزن ریپرزینٹیوز؟ کیسے؟ الیکشن کے ذریعے. الیکشن کے ذریعے. الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری. الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟
کہ میں بھی نہیں کروا سکتا. تو کیوں نہیں کروا سکتا؟ آپ یہ بھی پڑھیے نا، کیوں نہیں کروا سکتا؟ whims and wishes of the نہیں، ruling. یہ آپ یہ دیکھیے نا، یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا. الیکشن ابھی آپ کا سوال ہی یہی تھا قائرہ صاحب سے میں نے تو یہی کہا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی الائنس میں تو دیکھیں نا، ان کو میرا کام ہے یہاں جا کر میں بیٹھا ہوں تو میرا کام ہے ان سے پوچھوں. یہ سوال اگر کہیں سے آیا تو میں یہ آرگومنٹ دوں گا تو یہ بہت سے اذہان میں بہت سے اذہان میں یہ سوال ہے. تو میں نے سوال پوچھا، انہوں نے صحیح جب ان کا جواب دے دیا. اگر میری تشفی ہوئی نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال کام تو یہ نا کہ ہم سوال پوچھیں اور ان کا جواب لیں. لیکن کوشچن آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں نا، جس جگہ پہ آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ پہلے سے ہی اپنے کنکلوژنز ڈرا کر کے بیٹھے ہیں. نہیں میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آرگومنٹ میں جان موجود ہے. سپریم کورٹ کو آپ اس کا کام کرنے دیجئے. آپ پہلے سے سپریم کورٹ کا بن جائیے نا کہ آپ ٹریزن لگا دیں بھائی لوگوں کو. انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے. ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ یہ تو پھر اس آرگومنٹ میں جان نہیں ہے. پلیز کس میں جان نہیں ہے؟ یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے، اکٹھے ہونے چاہیے. پھر آپ نے ہمارا آرگومنٹ تو ایک مانا نا کم از کم. نہیں یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. آپ کہاں کہہ رہے ہیں سر؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو شکر ہے کہ آج آپ قائرہ صاحب نے بڑے اچھے کنونسنگ انداز سے آج آپ کو کنونس کر ہی لیا. نہیں کل کے پروگرام میں نکالنے پرسوں کے باسط صاحب بڑے شروع میں میرا کوئی شارٹ ٹرم میموری لاس نہیں ہے. میں نے ہر پروگرام میں یہی بات کی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں لکھا ہوا. یار جب دیکھیں کیوں کوسچن یہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہونے چاہیے. میں یہ بتا رہا ہوں جو کل رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا پنجاب میں، کے پی میں، تو پھر کس طرح الیکشن؟ باسط صاحب آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ خود دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کل کو اگر کوئی شخص یہ جمہوری جدوجہد کرتے رہے نا کہ آئین کی پامالی ہو گئی، ریسٹوریشن کرنی ہے آئین کی، جمہوریت کی بحالی کرنی ہے، یہ سارے جواز کھو جائیں گے. کیوں کھو جائیں گے؟ کل کو آپ کے پاس آپ کو کیا حمایت چاہیے؟ آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ 2 لوگوں کی حمایت چاہیے، آپ کو ایک الیکشن کمشنر اپنا چاہیے، حکومت بیٹھی بھی آپ کی، اور ایک آپ کو اچھا سا جج تگڑا سا چاہیے، اور آپ اینڈلیسلی حکومت کر سکتے ہیں اس ملک میں، اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں سپورٹ نہیں کر رہا. نہیں کوئی میں سپورٹ نہیں کر رہا. میں تو دیکھیں میں بھی اتنا ہی آئین کے حق میں ہوں جتنا آپ ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ آئین جو ہے یہاں پہ اس کا جو ہے بول والا ہو اور وہ مزید اسٹرانگ. وہ بول والا آپ کے سر آرگومنٹ سے جھلک رہا ہے. نہیں تو میرے آرگومنٹ میں آپ مجھے بتائیے نا میں نے کہاں غلط آرگومنٹ دیا، آپ مجھے بتائیے. میں تو صرف آپ کی اس بات کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے. آپ نے آج گفتگو کا جو اسٹارٹ لیا وہ ٹریزن سے لیا. مجھے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ آئین مجھے اجازت نہیں دیتا میں تاریخ دوں، اس وقت انہوں نے، اور آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے، اس کے بعد وہ تاریخ دے دیتا ہے، اور اسی بات پہ آپ لوگ اس وقت اس کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو اختیار حاصل ہے. آپ جب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو دنیا سارے پی ٹی آئی نہیں میری بات سنیے پہلے. آپ پی ٹی آئی یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا نہیں ہے. تو آپ بھی تو وہی بات اس وقت دوسری کر رہے تھے. آج انہوں نے ڈیٹ دے دی. میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کروں، آپ یہی کہتے تھے کہ الیکشن صاحب میں نے کب کہا؟ خدا آپ پرانے شو نکال کے دیکھیے. کون سے شو؟ کس میں نے کب کہا؟ فروری کے مہینے. آپ بھی یہی پی ٹی آئی کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں نا باسط صاحب، کہ بھائی آپ نہیں الیکشن کمیشن، بلکہ تقاریر ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ. اور مجھے دیکھنا پڑے گا، پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی پروگرام نکالیں. کوسچن یہی ہے کہ دیکھیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر ممکن ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہوا اپنے اختیارات کو، اور ممکن ہے کہ آج اپنے اختیارات کو آپ دے دیجئے گا. یہ آپ اس کا جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے نا، پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے، آن دا ریکارڈ. آپ سارے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں. جی نکال لیجئے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے مجھے. لیکن ایک بات کہنا بھول گئے، رمضان کی مبارکباد اپنے آڈینس کو.